अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ ख़ास ख़बरें, लीडिंग स्टोरीज़ जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिनमें सबसे पहले मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात होगी, उसके बाद कराची की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और इसके साथ साथ क्रिकेट ऐसा मौजू, पाकिस्तान की क्रिकेट तो बहुत अहमियत की हामिल है खित्ते के लिए, हमारे लिए, शायकीन के लिए। लेकिन क्या हुआ उस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेहमान शख्सियत की जानिब बढ़ता हूं। मेरे साथ आज भी लफ्ज़ों और तजिए के माहिर मौजूद हैं, तजिया कार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी, नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। टॉपिक हैं बहुत सारे गरम, लेकिन मैं सबसे पहले मकबूजा कश्मीर की बात करूंगा कि कश्मीर वहीं पे है। माहौल नहीं बदल रहा, चालें नहीं बदल रही, हालात नहीं बदल रहे, इंडिया ही नहीं बदल रहा, भारत नहीं बदल रहा, हठधर्मियाँ बरकरार हैं, लेकिन उनका जज्बा हो रही है, जज्बा आज़ादी कश्मीरियों का। वो बड़े पुरअज़्म हैं, उन्हें हला नहीं पाया भारत तमाम तर अपने मज़ालिम के बावजूद। क्या कहेंगे? बेशक मोदी का रवैया जो आपने कहा नहीं बदला, मोदी का रवैया बदलने के लिए नहीं है, वो उसके अपने अज़ाइम की तकमील तक वो इसी तरह से करता रहेगा। न कि जब तक आप उसे रोकने के लिए, उसकी पेश कदमी रोकने के लिए कुछ नहीं करते। उसका तो काम यही है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को दीवार से लगा दे। वो अपने मकासद में आगे की जानिब बढ़ रहा। बदकिस्मती, अफसोस के साथ ही ये कहना पड़ता है, और फिर हम कर क्या रहे हैं। कश्मीरी अवाम ही हैं जो अपने लहू से उसी यानी हुर्रियत की जो तहरीक है उसके दिए को रोशन किए हुए हैं। वो मुसलसल उसमें जो दिया रोशन हो रहा है उसमें अपने लहू डाले जा रहे हैं, तेल की बजाय अपना लहू उसमें डाल रहे हैं। लेकिन से सर हो रहा है, देखिए ना, 72 साल से ज़्यादा हो गया। जो एक साल हमें इसलिए बार बार उसको याद किया जा रहा है 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि इसमें एक नई जहत आई है, यानी कि नए अंदाज से मोदी ने जुल्म व तशद्दुद का जो बाज़ार वहाँ गर्म किया है, उसको एक नए उसने एक बाब खोला है जिसमें। लेकिन नहीं, देखें आईनी कौन सा होता, जुल्म तो हमेशा ही गैर आईनी है। जो नहीं, देखें जुल्म तो होता ही गैर आईनी है, जिसमें दूसरों के हकूक सलब किए जाते हैं, दूसरों की जगहों पे कब्जा किया जाता है, और कब्जे का लफ्ज़ तो है ही, यानी कि वो इंक्रूचमेंट आप कर लेते हैं। फिर गैर कानूनी कब्ज़ा जिसे जम्मू और कश्मीर पे उन्होंने किया हुआ है, इसके लिए कि बाहर जो बैठे हैं जो लोग, जो इंसानियत के लिए जिनका दिल धड़कता है, कहते हैं ऐसा कहा जाता है। हम तो यही देख रहे हैं कि कश्मीर के लिए यही मिसाल ही बनी हुई है, जो इदारे हैं जिनकी जो इंसानियत की बका के लिए, जो अमन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहों से ओझल है, और उन्हें शायद अभी तक पता नहीं है, या पता है तो लेकिन वो किन वजूहात की बिना पर उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। अगर मैं जिक्र करूं तो साबिक मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद, उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया, और उनका जुमला है कि मसला कश्मीर पर खामोश रहना ऑप्शन नहीं, आलमी बरादरी भारतीय बरबरीत का नोटिस। देखें, ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं रहा कि जुल्म के खिलाफ अगर आप खामोश हैं, इसका मतलब है कि आप भी जालिम का साथ दे रहे हैं, और मजलूम पर जुल्म करने में आप भी हैं, आपका भी वही किरदार है। क्योंकि आप अगर कहें कि हम तो गैर जानिबदार हैं, गैर जानिबदार कोई चीज़ नहीं हुआ करती है। अगर जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप उसके शरीक जुर्म बन रहे हैं, आप गैर जानिबदार नहीं हैं आप, क्योंकि कहीं भी नहीं। आप इंसानी तारीख़ में देख लें, वो इसी तरह से है जब भी। और इसमें जो हुर बन के सामने आ रहे हैं, मैदान के हुर जो आ रहे हैं बन के, वो देखिए मलेशिया है, महातिर मोहम्मद ने फिर उसी चीज़ का आदा किया है। गो के वो वज़ीर आज़म नहीं है वहाँ के, लेकिन उसके बावजूद वो अपने स्टांस पर कायम है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे कोई निदामत नहीं है कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पे, और जो खामोश रहेगा वो गलत कर रहा है। ये बात वही है जिसी तरह से ईरान ने भी कहा है
ترکی نے بھی کہا ہے، مجھے وہ یاد ہے وہ یو این کی اسمبلی گزشتہ سال سپتمبر میں وہاں جس طرح کی باتیں اور وہ جو گرم جوشی آپ بیان کرتے ہیں نا واقعی، یعنی ترکی کی محبت اور ترکی کے انداز جو ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہیں 3-4 ملک جو دھڑکتا ہے، جن کا دل باقاعدہ طور پہ جو مسلم ممالک ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے دل دھڑکتا ہے، آواز یہ بلند کرتے ہیں. یہ صرف گنتی کے دیکھیں 3 سے 4 ملک ہیں نا، ترکی ہو گیا، ایران، ملیشیا ہو گیا، اچھا پھر بھی چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ چین کا بھی بارڈر وہاں لداخ کے اوپر ہے، ساری چیز وہ اس طرح سے لگا. باقی تو کوئی ملک نہیں ہے. باقی آپ نے وہ جملہ بولا کہ ظلم پہ خاموشی جو ہے وہ ویسے ہی شریک جرم ہے، تو میں وہاں جاؤں گا کہ وہ انسانیت کے علمدار، انسانیت کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اس کے علاوہ انسانی حقوق کے علمدار کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، اقوام متحدہ یعنی لفظی یونائٹڈ نیشن، وہ یونائٹڈ ہونا. اور میں اس جملے پہ کہ پھر خاموشی جو ہے شریک جرم ہے، اور دل ان کے نہیں دھڑکتے. دیکھیں دل تو دھڑکتا ہے، دل دھڑکتا ہے کس کے لیے؟ لیکن بات وہی ہے کہ کس کے لیے دھڑکتا ہے، اور دل دھڑکانا بھی چاہیے. اگر دل نہیں دھڑکے گا تو زندگی نہیں ہے، امنگ نہیں ہے، چاہ نہیں ہے. تو آپ اس طرح کی جو یہ چیزیں چل رہی ہیں، جو یو این کا آپ نے نام لیا، اس کا بے شک اس کا یہ کام ہے، کیونکہ لیگ آف نیشن جب پہلی جنگ کے بعد وہ ناکام ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بنی تھی کہ آگے جنگیں نہیں ہوں گی. بے شک یہی ہے، لیکن ہر جگہ شروع سے یہی ہو رہا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اسی کی سنی جاتی ہے، کمزور کو جینے کا حق نہیں ہوتا. کیوں کہ ہر کوئی دبتا ہے، ہر کسی کی یہی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھی بنے، کہ کوئی کہے کہ مشکل وقت ہمارے ساتھ ہو. لیکن یہ لڑائیاں ہوتی ہیں وہ خود لڑنی پڑتی ہیں. آواز آپ کس طرح سے اٹھا رہے ہیں یہ ہے اصل. صرف اگر ایسے مظاہرے کر کے اور مؤثر انداز میں اور جارحانہ حکمت عملی کے تحت اگر آپ آگے نہیں جائیں گے تو یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی. ہم نے پہلے بھی وہی بات ہوئی ہے. ندیم صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا کہ جنگ آپ کو خود ہی لڑنا ہوتی ہے، اور پاکستان اخلاقی سفارتی حمایت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان نے کی ہے. لیکن واقعی وہ جو لوگ خود اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو واقعی کتنے مضبوط ہیں ندیم صاحب. 2013 ان کا لاک ڈاؤن ہے، مجبوریوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں، مظالم کی فہرست پہلے بڑی تھی اور اب وہ مزید بڑھ گئی اور اس کا دورانیہ بھی بڑھ گیا. کیا بھاؤ بکتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، ایک آدھ تصویر آتی ہے اور پوری دنیا حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دیکھیں پریشان وہ دنیا یوں ہوتی ہے، اور بالخصوص مودی کہ یہ تصویر باہر گئی کیسے. وہ اس چیز پہ نہیں ہوتے پریشان کہ یہ ظلم ہو رہا، نہیں، یہ ہم نے تو سارے یعنی کہ ذرائع تو مسدود کر دیے تھے، سارے ذرائع بند کر دیے تھے کہ کوئی یہاں سے چیز باہر نکل نہ پائے. پھر یہ کیسے نکل گئی؟ دیکھیں یہی ہے ان کی تحریک، یہی ان کی قربانی ہے کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اس کی گونج باہر جا رہی ہے. اب کوئی نہیں سن رہا وہ الگ میٹر ہے، ہاں، لیکن جو ذمہ دار بنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، تو انہیں چاہیے اس کو درست انداز میں آگے لے کے جائیں. جو پلیٹ فارم ہے، پھر وہی بات آتی ہے جو ہمارے وزیر خارجہ نے پہلے بات کی تھی OIC کی، OIC، تو وہ دیکھا جائے، عرب لیگ ہے اسے دیکھا جائے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کیا آج تک کیا فلسطین کے مسئلے کے اوپر اور یہ کشمیر کے مسئلے پہ. دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، دونوں میں یکساں ظلم ہو رہے ہیں، دونوں میں اسی طرح سے یکساں آباد کاری کا نظام بنایا جا رہا ہے. یہ ساری صورتحال ہے، اس کو بھرپور انداز سے آگے لے کے جائیں گے تو تبھی مسئلہ حل ہوگا. ادروائز 72-73 سال وہ ہو گئے، اور پھر یہ 5 اگست والا جو ہے پھر ہر سال وہ آتا رہے گا، پھر ہم آگے بڑھاتے رہیں گے چیزیں. آپ کی رائے میں بس دورانیہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہ دیکھیں بڑی اس کے اوپر کوئی رائے دینا کہ یہ بہت جلد ہو جائے گا، اکثر لوگ کہا کرتے ہیں. وہ صرف بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ بس اسے کوئی نہیں روک سکتا. روک رہا ہے کوئی. آپ دیکھیں، آپ اس کو طاقت کے ذریعے جب تک نہیں روکیں گے، اس کے جو عزائم ہے اس کی تکمیل ہوتی رہے گی. صرف نعروں سے کبھی کچھ نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے جو پریکٹیکلی جو آپ کو قدم ہے وہ اٹھانے پڑیں گے. صحیح. ندیم صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں تھوڑا کراچی کا رخ کرتا ہوں. اور کراچی کا رخ میں نے کیا کرنا ہے، بارش کا رخ ہوا ہے وہاں پہ، اور بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد کراچی ڈوب جاتا ہے. اور کتنا ڈوب جاتا ہے، کیسے ڈوب جاتا ہے، یہ معمول کی بات ہو گئی ہے. سفر مشکل ہو گئے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا، بلکہ سڑکوں پہ چلنا نہیں پڑتا، وہاں پہ پانی میں آپ کو
کچھ نہ کچھ کرنا ہے, سڑکیں جو ہیں وہ عام طرف ذرائع عام طرف نہیں رہے گی. اور پچھلے دنوں آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے کشتیوں والے, تو آپ بتائیں اب کراچی کا. دیکھیں وہ آپ نے کہا نا سفر تو ابھی بھی کر رہے ہیں اور بہت کر رہے ہیں, وہی بات ہے. اور آج سے نہیں کر رہے, یہ مسلسل کر رہے ہیں, تین دہائیوں سے مسلسل کر رہے ہیں. لیکن وہ سفر ہے انگریزی والا, کیونکہ ہر کوئی سفر کر رہا ہے. تو یہ باہر کراچی میں اچھا ایک اور چیز ہے, تھوڑا سا ایک بہت زیادہ چل رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے کہ کراچی ڈوب گیا, یہ ہو گیا. ایکچولی اس پہ سارا بلیم پیپلز پارٹی ہی کے اوپر جا رہا ہے, کیونکہ بالکل جانا بھی چاہیے کہ گورنمنٹ ان کی ہے اور ایم کیو ایم اس میں دیکھ رہی ہے, میئر ان کا ہے, وسیم اختر صاحب ہیں. لیکن اگر آپ ماضی میں بھی جائیں نا, کہ اگر 5 دہائی 6 دہائی پہلے بھی جائیں آپ, جب بھی وہاں بارش ہوئی ہے وہ اسی طرح کی صورتحال ہوتی رہی ہے. وہاں کی پلاننگ کبھی نہیں ہوئی اس طرح سے. جس شہر میں اگر صرف 22 سال میں نالوں کی صفائی نہیں ہوگی تو وہاں کیا ہوگا. یہی شارع فیصل کی بات کر رہے ہیں, بار بار وہاں پہ گاڑیاں ڈوبی ہوتی ہیں. بے شک مسلسل وہاں یہی صورتحال ہوتی ہے, جب بارش ہوئی ہے وہاں یہی ہوتا ہے. کسی بھی حکومت نے کبھی بھی اس طرح کام نہیں کیا. ہاں صرف کاسمیٹکس کام ہو رہے ہوتے ہیں, سطحی طور پہ اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے کہ نظر آئے بس کہ کام ہوا ہے. ادروائز ہاں جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوا, کیونکہ جب آپ جو گراؤنڈ سے سارے وہاں پہ جو گرین بیلٹس تھیں وہ آپ ختم کر کے پلاٹس بنا دیں گے, پلازا تعمیر کر دیں گے, پھر نکاسی آپ کا سیوریج لائنیں اس طرح سے نہیں ہوں گی, سڑکیں اس طرح سے نہیں ہوں گی چوڑی. ندیم صاحب آپ کہتے ہیں واقعی بلیم نہیں دینا چاہیے پیپلز پارٹی, بلکہ بنتا تو ہے کہ صوبائی حکومت, میں کہہ رہا ہوں ہے بنتا ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن وہ کراچی بہت سارے ادوار میں ویسا ہی رہا, کسی نے نہیں سوچا, کسی نے اس کو اون نہیں کیا, کوئی اس کا نہ غم محسوس کرتا ہے نہ دکھ محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں روشنیوں کا شہر, روشنیاں بھی ماند پڑتی جاتی ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے اس میں ادارے کہاں ہیں, میئرشپ بھی تو ہے, باقی حکومتیں بھی تو ہیں, ابھی بھی اکثریت جو ہے وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اپوزیشن بھی تو ہے. یعنی کون کردار ادا کرے گا اتنے بڑے شہر کے تحفظ کا؟ نہیں دیکھیں آپ نے کہا نا اون کوئی نہیں کرتا, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اون کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. وہ اون کرتے ہیں اپنے حساب سے, اس کو لوٹنے کے لیے کہ یہ ہمارا ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسٹیکس پہ ہم ہیں, یہ ہمارا سب سے زیادہ اسٹیکس ہمارے ہیں, کہ سب سے زیادہ لوٹ مار ہم نے کرنی ہے, آپ کا حق نہیں ہے. تو وہ اسی لیے سب اس کو اون کرتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں نا ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہ کس طرح سے کی جاتی ہیں کہ علاقوں کے اندر کہ بس جلدی کریں, 5 مہینے 6 مہینے لگائیں, اس کے بعد کام اپنا پورا ہو جائے, پھر دوسرا آ جائے اسے لوٹنے کے لیے. تو یہ ہے جو بھی اس کے بنتے ہیں نمائندے کہ یہ ہمارا شہر ہے, آپ ان سے پوچھیں نا کہاں کیا. اگر آج دیکھیں نا جب سے این ڈی اے میں وہاں پہ آئی نالوں کی صفائی کے لیے, اب آپ کو وسیم اختر بھی نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پی ایس پی کی فاؤنڈیشن ان کے رضاکار بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا سارے لوگ دیکھیں اپنی تصاویریں تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھیج رہے ہیں کہ ہمارے رضاکار چلے گئے. پہلے کہاں تھے آپ؟ پہلے تو صرف یہی رونا تھا وسیم اختر کا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کام کے لیے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اب کیسے آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں, اب کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اب سارے اب وزیر اعلیٰ بھی بیچ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں, وسیم اختر بھی ہر جگہ جا رہے ہیں, نالوں کی صفائی بھی کروا رہے ہیں. پہلے کیا ہو گیا تھا آپ کو, کبھی آپ نے نالے صاف نہیں کیے, ہاں صاف کرتے تھے, تھوڑا سا کچرا نکالا اسی نالے کے کارنر پہ آپ رکھ دیتے تھے تاکہ بارش آئے وہ واپس چلا جائے اس کے اندر. تو ان سے دیکھیں جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے ان نمائندوں کا, تو ایسے آج دیکھیں یہی وہی کراچی شہر ہے جہاں جتنا ظلم ہو جاتا تھا کبھی کوئی کسی کا نام نہیں لیتا تھا. لیکن آج دیکھیں آپ برملا میڈیا کے اوپر, جب بھی میڈیا کے جاتے ہیں لوگ ان سے بات کرنے, مائک ان کے سامنے جاتا ہے, وہ میئر کا نام لیتے ہیں, جو چیئرمین ہیں علاقوں کے ان کے نام لیتے ہیں, واضح طور پہ نام لے رہے ہیں. ماضی میں ان کے بچے بھی قتل ہو جائیں کوئی نام نہیں لیتا تھا, لیکن آج بول رہے ہیں وجہ یہی ہے. ندیم صاحب بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کو اون کوئی نہیں کرتا, اگر کرتے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں, لوٹنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہ صورتحال ہر سال آتی ہے, مثلا جیسے ہم تھر کی بات کرتے تھے, سیلاب کی بات کرتے تھے, باقی معاملات کی بات کرتے تھے, کراچی میں بھی یہ بارش کا معاملہ ہر سال آتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار اور ہر ادوار میں آیا, آخر وہ باقی کا سال
اتنی خاموشی سے کیوں گزر جاتا ہے اور حالات پہ اتنی بے حسی؟ نہیں، خاموشی سے نہیں گزرتا، میں پھر یہاں آپ کے ساتھ اختلاف کروں گا، خاموشی سے نہیں گزرتا، اس میں پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کس طرح سے نالوں کی صفائی کے نام پہ فنڈ ہم نے یہاں سے سائیڈ میں کرنا ہے، اتنے نالوں کے آن پیپر صفائی نہیں کرنی، وہ فنڈ صاف کرنا، صفائی ہوتی ہے نا، وہ فنڈ کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے ساری، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اچھا بارشیں کراچی میں اس طرح سے کم ہوتی ہیں، ہاں جب ہوتی ہیں تو وہ جو رحمت وہ زحمت بنتی ہے صرف اور صرف نمائندوں کی وجہ سے ساری۔ اب دیکھیں نا، این ڈی میں فوج نے نالوں کی صفائی کی، 3 دن میں اچھے خاصے نالوں کی صفائی ہو گئی، تنقید بھی ہوئی ان کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے، کوئی تو ہے وہ گیپ کو فل کرے گا، کوئی تو ہے جو کام کرے گا، کوئی باہر بیٹھ کے اس طرح سے نہیں دیکھے گا لوگوں کے اوپر جو میزریز ہو رہی ہیں، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کے پاس یونین تھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ علاقے چیئرمین تھے تو آپ نے کیا کیا؟ کوئی سوال تو کرے گا۔ آپ کب تک لوگوں کو لوٹتے رہیں گے؟ ادارے ہیں، وہ ادارے آپ کے انڈر آتے ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، مشینری ہے، مشینری کے نام پہ بہت کچھ۔ آپ اس دیکھیں نا، ادارے میں فائر بریگیڈ کا محکمہ تھا، وہاں پہ وہ بندے رکھ دیے جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی، جن کو اس کام کا تجربہ نہیں ہے، انہیں رکھ دیا گیا، وہ کیا کام کریں گے؟ اسی طرح سے بلدیہ کے اندر سارے لوگ رکھ دیے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کام کرنا، پارکوں کی صفائی کرنا، یہ نالوں کی صفائی کرنا، ان کا روٹین کا ورک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، وہ کہیں اور افسران کے گھروں پہ جب کام کر رہے ہوں گے، وہ دیگر جگہوں پہ کام کر رہے ہوں گے، تو پھر کون کرے گا کام؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، سب نے مل بانٹ کے اس شہر کو لوٹا ہے، سب اس شہر کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے مال بٹور رہے ہیں اور کچھ نہیں کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اسٹیپ لیا اور پھر این ڈی اے میں کو کہا کہ وہاں کی صفائی کی جائے۔ اب دیکھیں، سارے نکل کر آ گئے، پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پہلے بھی تو فنڈ نہیں تھا، اب فنڈ آ گیا آپ کے پاس کیا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، لوگوں کو بھی چاہیے وہ بھی احتساب کریں، ان سے سوال کریں کیا ہو گیا تھا پہلے کیوں نہیں نکل کر آئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب کسی نے فورس کیا آپ کو کیا آ جائیں؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور بلکہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، ہم روز بھی ڈسکس کریں اس پہ تو روز ہو سکتی ہیں یہ باتیں۔ مثلا بارش تو پول کھول رہی ہے، بلدیہ کا باقی معاملات، انفراسٹرکچر، کے الیکٹرک، اس کی بے حسی تو زمانے زد عام ہے، یعنی اوور بلنگ، باقی معاملات، فالٹس کے نام پہ بجلی بند ہو جانا، اور بارش کی تو ایک بوند، پہلا قطرہ، وہ پہلا قطرہ جو بڑا یوں کہہ لیں کہ باران رحمت کا پہلا قطرہ جو ہے وہ رحمت کا آغاز ہوا کرتا ہے، لیکن کراچی میں اس کی دعا کوئی نہیں کرتا۔ کراچی میں بارش کا جیسے لفظ آتا ہے لوگ بولتے ہیں اللہ خیر کرے، کہ بجلی بھی چلی جائے گی، پانی بھی چلا جائے گا، بس بارش ہوگی، بارش بھی ہو کے ختم ہو جائے گی، بولیں گے کہ ہم نے احتیاطاً وہ کیا تھا، اور پھر ٹرپ کر جاتے ہیں، پورا شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، کبھی 80% مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے نمائندہ سچ ٹی وی جو ہے نا عطا حسین، وہ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں اور وہ کراچی کے کسی ایسے ہی اسپاٹ پہ کھڑے ہیں، ہم آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم عطا۔ وعلیکم السلام۔ عطا، بارش کی بات ہو رہی ہے، بارش ہوتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے، بارش ہوتی ہے آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ سڑکوں والا سفر تو تالابوں میں بدلتا ہے، تو پھر سواری بھی بدل جاتی ہے، کشتیاں ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ آپ اس وقت کہاں پہ موجود ہیں اور حالیہ اس وقت صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ جی دیکھیں رانا صاحب، شہر میں جو ہے وہ مونسون کی بارش ہوئی، گرمی کا زور ٹوٹا، بارش سے شہری خوش ہوئے، لیکن یہ شہریوں کی جو یہ خوشی تھی نا، وہ بلدیاتی ادارے اور کے الیکٹرک کو جو ہے زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوئی۔ شہر کی اگر ہم بلدیاتی اداروں کی نااہلی کی بات کریں تو شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شارع فیصل ہو اور جوہر ہو، گلستان جوہر ہو، یا صدر کا علاقہ ہو، لیاری کا علاقہ ہو، ہر گلی ہر محلہ جو ہے تقریباً تالاب کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ میں اس وقت کورنگی کاز وے روڈ پہ موجود ہوں۔ ملین ندی میں طغیانی کے بعد کورنگی کاز وے پہ جو ہے وہ پانی بھر آیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین اصغر یہاں پہ دکھائے تو کس قدر جو ہے ندی اور روڈ جو ہے وہ ایک لیول ہوا ہے۔ پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہاں پہ آنے جانے والوں کو جو ہے ان کو منع کر دیا ہے، اس روڈ کا استعمال نہ کریں۔ گزشتہ روز ہفتے کا دن تھا، لوگ اپنے دفاتر، کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے، تمام کمپنیز، تمام فیکٹریز وہاں موجود ہیں، وہاں سے لوگ جو کاروبار اور جو اپنے نوکری پہ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے ٹریفک
اس ندی میں جو پانی جو روڈوں پہ آیا ہے اس سے جو ہے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی تھی. لوگ جو ہے منٹوں کو سفر جو ہے وہ گھنٹوں پہ طے کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں شہر کے دوسرے مقامات کی تو نارتھ کراچی کا ایریا سرجانی اورنگی ٹاؤن, جہاں پہ جو وہاں اورنگی ٹاؤن کی جو گلیاں ہیں وہ بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی. لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا, لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. جی یہ جو مناظر آپ دکھا رہے ہیں یہ تو واقعی ندی نالوں والی صورتحال ہے. وہاں پہ سڑکیں واقعی نظر نہیں آتی ہوں گی, اور میں گلی محلوں کی ہم بات کرتے رہے, ہم نے وہ ویژولز بھی دیکھے, وہ فوٹیجز دیکھی جہاں پہ لوگ اس طرح وہ گھوم رہے تھے کہ کشتیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں, اور جہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے گندا پانی وہاں پہ بیماریوں کا مسئلہ. تو یہ صفائی پھر کیا ہوئی ہے؟ یہ نالوں کی صفائی جو بات کر رہے ہیں کتنی ہوئی ہے, اس کے کچھ فائدے ہوئے ہیں, ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ مجھے یہ تھوڑی ڈیٹیل چاہیے. دیکھیں این ڈی ایم اے کی زیر نگرانی جو ہے نالوں کی صفائی کی گئی تھی, اور ان کے مطابق این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک جو ہے 3 نالوں کی مکمل طور پہ صفائی کر دی گئی ہے. اگر ہم گجر نالے کی بات کریں تو گجر نالہ جو ہے نیو کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ لیاری ندی پہ جا کے جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بیچ میں کافی آبادی رہتی ہے, اور اس وقت جو ہے جو یہ صفائی کی گئی تھی تو گجر نالے کے اطراف اتنا پانی جمع نہیں ہوا تھا. وہاں پہ شہریوں کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس نالے کی صفائی سے ان کے گھروں میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. حالانکہ اس کے اطراف کی سڑکوں پہ ضرور پانی موجود تھا, لیکن ان کے گھروں میں پانی داخل نہیں ہوا تھا, جو شہریوں نے سکون کا وہاں پہ سانس لیا تھا. اگر اس کے علاوہ دیگر نالوں کی بات کی جائے, یہ تو صرف بڑے نالوں میں سے 3 نالوں کی صفائی کی گئی تھی. ابھی 35 نالے بڑے جو ہیں وہ اب بھی باقی ہیں جن کی صفائی ہونی ہے. اس کے بعد 268 چھوٹے نالے ہیں شہر کے جن کی طرف تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. تو ابھی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بھی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اگر ان نالوں کی بروقت صفائی نہ ہوئی تو شاید یہ ایسا مناظر جو ہیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گے. نہیں, ابھی تو واقعی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں مونسون کی بارشیں تو جاری ہیں, ابھی مزید صورتحال آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ یعنی یہ اسپیل جو چل رہا ہے اس میں اچھی خاصی شدت ہے, 160 کے لگ بھگ ملی لیٹر تو اس کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے, اور مختلف علاقوں میں اچھی خاصی وہ بارش ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو پرسان حال ہے کوئی عوام کا, یا وہ مشینری, یا وہ جو لوگ, وہ ادارے, وہ بلدیہ عظمیٰ, باقی معاملات, حکومت, کوئی بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یعنی ابھی جو آنے والا وقت ہے. دیکھیں ابھی صرف جو ہے این ڈی ایم اے کی زیر نگرانی ایف ڈبلیو کی ہیوی مشینری کے تحت جو ہے گجر نالے, مواج گوٹ نالہ اور ملیر نالہ جو ہے اس کی صفائی کی گئی تھی, جو 60 سے 70% جو ہے اس کی صفائی کی گئی تھی. اور باقی دیگر نالے ہیں ان کی طرف تو ابھی دیکھا بھی نہیں جا رہا. بلدیاتی ادارے وہی سو رہے ہیں, وہ صرف ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اتنا پانی موجود نہیں ہوتا, وہاں پہ اپنے فوٹو سیشن کرواتے ہیں. جیسے آپ میئر کراچی کو ہی لے لیں, فوٹو سیشن کرائیں گے, اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو جائیں گے. اور سڑکوں کی صفائی, جن سڑکوں پہ پانی موجود ہے وہ اس طرح صاف کیا جاتا ہے کہ ایک سڑک کے اوپر موٹر لگائی جاتی ہے جو پانی کو سک کرتی ہے. وہ پانی کسی نالے میں نہیں پھینکا جاتا بلکہ اس سے متصل دوسری سڑک کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, تاکہ لوگوں کو جو یہاں کے لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے تو دوسرے آنے والے لوگوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. عطا حسین, بہت شکریہ, آپ ہمیں انفارم کر رہے تھے, بلکہ ہمارے ناظرین کو مطلع کر رہے تھے, کیونکہ یہ مناظر جو ہیں ہم صرف بیان کرتے تھے یا خبروں کا حصہ رکھتے تھے, لیکن میں یہ ساری کی ساری صورتحال دیکھ کے واقعی حیران ہوا. ندیم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو شارع جہاں پہ یہ کھڑے ہوئے تھے عطا, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, یہ میں بتا دوں. یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ دوسرے شہروں میں یا ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ صرف اس دور میں ہوا, نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. یہ شروع سے ہی ایسا ہے. یہ ملیر ندی کا پانی شروع سے آ رہا ہے یہاں پہ. یہ آج سے نہیں 40-50 سال سے یہ اسی طرح سے پانی یہاں آتا ہے, اور یہ کرنگی کا دیگر علاقوں سے رابطہ کٹ جاتا ہے. یہ بالکل یہ جو شارع ہے یہ بہہ جاتی ہے, اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا یہاں پہ, اتنی سپیڈ سے پانی آتا ہے. تو یہ شروع سے اسی طرح سے ہو رہا ہے. کبھی بھی جو بلدیاتی ادارے, میئر ان کا پہلے مصطفیٰ کمال بھی تھے, ہم واقعی باتیں کرتے تھے, اور ہم آپ سے جب پوچھتے ہیں کہ کراچی اتنا خوبصورت شہر, حب پاکستان کا, روشنیوں کا شہر, خوبصورتی کی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور مجھے یاد ہے ایک آپ نے پچھلے دنوں پروگرام کیا جس میں آپ نے اپنے بھی 55 کے ایام کا ذکر کیا, اور ہمارے ساتھ جو شریک تھے مہمان اس دن, انہوں نے بھی بتایا کہ کراچی کی تاریخ کیسی ہے. تو یہ تو مناظر ہی بڑے عجیب ہیں کہ واقعی وہاں پہ تو ندی نالوں کا کامن کانسیپٹ ہو گیا. بات یہ نا, اس ملیر ندی میں سارے شہر کا پانی آ کے گرے گا, اور پھر اس کی کبھی صفائی بھی نہ ہو, تو پھر یہی صورتحال ہوگا. پھر وہ سارا فیکٹری ایریا, انڈسٹریل ایریا سارا وہاں کا, اس میں سامان ڈلے گا, وہ پانی آئے گا پورا اس میں پھر دیکھیں آگے پانی جاتا ہے, یہ اسی طرح سے چلا جاتا ہے, پھر وہ کرنگی کریک کی طرف جاتا ہے. اچھا, پھر جو ڈی ایچ اے لگتا ہے, دیکھیں ڈی ایچ اے لگتا ہے, انہیں پوری باؤنڈری
باؤنڈری بنا دی ساری, ایک پشتہ بنا دیا کہ پانی اس ایریے میں نہ جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے, وہاں پلاننگ کا فقدان ہے. پھر اس کا ذمہ دار وہی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے, اس میں کسی کو حق نہیں ہے, ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں, کوئی یہاں پہ دوسرا نہیں آ سکتا, ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں جو وہاں پہ جس طرح سے انکروچمنٹ ہوئی ہے, یہ گجر نالہ سب سنتے رہتے ہیں سارا, وہاں پہ گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. وہ گھروں میں پانی کیوں نہیں جائے گا؟ جب اس کے ارد گرد غیر قانونی آبادیاں قائم کر دی جائیں گی تو پھر پانی تو جائے گا. جب ریلوے ٹریک کے ساتھ آپ ساری آبادی بنا دیں گے تو پانی تو جائے گا. جب آپ جو پارکس ہوتے ہیں, جو خالی جگہ ہوتی ہے, وہاں پلازے تعمیر کر دیں گے 20-20 منزلہ, تو وہاں تو پرابلم ہوگی بھی. اس کے جو ارد گرد کا آبادی ہے, پانی تو وہاں جائے گا. کیوں؟ جتنا پانی استعمال ہو رہا ہے 20 منزلہ عمارت میں, وہ کہاں جائے گا؟ اس کا نکاسی کا کیا سسٹم ہوگا؟ پہلے جس طرح میں بات کر رہا تھا کے الیکٹرک کی, اب کے الیکٹرک کا ایک تو ادارے کے حوالے سے جتنی تنقید ہوتی ہے اور جو مسائل کا سامنا ہے شہریوں کو, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بارش کے موسم میں بے ہنگم تاریں جو ہیں, یہ لٹکتی ہوئی تاریں, بہتا پانی, اور یہ تاریں یہ تو جانیں بھی لے رہی ہیں. یہ تو مسلسل یہی چل رہا ہے. جو عام حالات میں بھی, یہ تو بارش ہے, یہ چلیں بارش ہے, اس میں کرنٹ لایا جاتا ہے, لیکن نہیں آنا چاہیے. باہر تو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. جب آپ پیسے تو لے رہے, 1 مہینہ بھی ڈیلے ہو جائے تو آپ لائٹ کاٹ جاتے ہیں سب کی, تو لیکن اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے. اس بارش میں بھی دیکھیں, وہ اپنی جگہ ہے, کتنے لوگ اس بارش میں کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں, آپ ان کی داد رسی نہیں کرتے. پھر آپ نے پوری ہیوی ٹیم رکھ لی ہے کہ وہ کورٹ چلی جاتی ہے کہ اس طرح کی جب کوئی کیس کرتا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, اسے دیکھنا ہوگا. جو متعلقہ ادارے ہیں وہ آگے بڑھیں. اور ہاں, جو بات یہ ہے کہ ہر جگہ یہی ہوتی ہے, جو کاؤنٹی سسٹم ہوتا ہے, جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں, وہ متحرک ہوتے ہیں. بلدیاتی اداروں کے اوپر پھر جو ایک علاقائی یہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہ چیک اینڈ بیلنس قائم رکھتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہاں کام ہوا, کہاں نہیں ہوا. وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کلچر ہے ہی نہیں, اسے پروان چڑھنے نہیں دیا. ہاں, وہ اس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئیں, اپنی من پسند کی کمیٹیاں بنائی گئیں لوگوں پہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. یہ ایک تاثر دیا گیا تھا. ادروائز اس میں کوئی درست سمت میں کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا گیا. ہم مثالیں تو بڑی دیتے ہیں بھارت کی, کبھی کسی دوسرے ملک کی دیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے ملک میں تو تھوڑا سا تو ہم کر لیں کہ علاقائی کمیٹیاں تو ہم قائم کر دیں. جیسے میں پہلے مثال دی تھی کہ جیسے جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے سارا چیز, وہ ہر چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. پانی نہیں ہے تو اس کی بھی وہ ذمہ دار ہیں, بجلی نہیں ہے اس کے ذمہ دار ہیں, صفائی ستھرائی کے وہ ذمہ دار ہیں. بعض فرص ہوتی ہے, سالانہ الیکشن ہوا کرتا ہے, تو اس لیے سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اور یہاں سسٹم ہے ہی نہیں. سسٹم موجود ہے, اسے چلانے والے نہیں ہیں. اگر چلانے والے ہیں تو وہ دوسرے کام امور انجام دے رہے ہیں, اس جانب ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. اتنا بڑا شہر جب اگنور کیا جا رہا ہے ندیم صاحب, تو آپ کو کیا لگتا ہے اندرون سندھ کیا صورتحال ہوگی کل؟ یعنی دادو کی جو صورتحال ہے, شدید بارشیں ہوئی ہیں, شہر ڈوب گیا, وہاں پہ نائی گنج ڈیم جو ہے اس کو بھی تو نقصان پہنچا ہے, اور وہ صورتحال وہ دیہات کی, وہ دیہات کے دیہات زیر آپ دیکھیں وہاں کی چیزیں تو آتی نہیں ہیں. یہ تو ایک دنیا کا بڑا شہر ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے یہ, جس کا نام ہے دنیا بھر میں, اور پورے پاکستان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اس شہر میں ذرائع معاش کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں, اس کی چکا چوند دیکھ کے. لیکن جب مستقل رہ رہے ہوتے ہیں تو انہی مصائب کا شکار وہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے بات کی اندرون سندھ کی, کراچی کے تو اس لیے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کہ میڈیا کا ایک اس کے اوپر وہ فوکس ہے کہ بڑا ایک شہر ہے, اس لیے وہ ہوتا ہے. لیکن ہاں جو دیہی علاقے وہاں تو بہت بری صورتحال ہے, وہاں اس کا تو پرسان حال نہیں ہے. ایون وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا اپنا علاقہ وہاں دیکھ لیں, اسپتالوں کی صورتحال وہ دیکھیں, بدتر صورتحال ہے. لوگوں کو ایمبولینس دستیاب نہیں ہوتی ہیں, وہ ٹھیلوں کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اسپتالوں میں مشینری نہیں موجود. تو یہ ساری ہے وہاں پہ بڑی. ندیم صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا, اور میں یہاں پہ پھر دوبارہ آپ سے ایک اجازت لوں گا کہ ایک اور مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا عوام سے یا اپنے ناظرین سے وہ ذرا انٹروڈیوس کرا دوں انہیں. میرے ساتھ اس وقت ناظرین موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب شہریار خان صاحب. السلام علیکم شہریار خان. وعلیکم السلام. شرکت کا شکریہ, وقت دینے کا شکریہ, رائے کا شکریہ. لیکن رائے کا شکریہ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ابھی آپ ان ہوئے ہیں, حالانکہ روزانہ آپ کی رائے شامل ہوتی ہے. اور اب میں بات کروں گا کرکٹ کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ندیم رضا صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی. اور پہلے میں ذرا ان سے بات کر لوں, اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. شہریار, مانچسٹر ٹیسٹ, ندیم صاحب ٹیسٹ اگر میں جملہ استعمال کروں انگلینڈ نے پاکستان سے فتح چھین لی, تو آپ کیا کہیں؟ یہ مانچسٹر ٹیسٹ جو ہے یہ کوچ کا بھی ٹیسٹ تھا اور کپتان کا بھی ٹیسٹ تھا, اور دونوں اس میں
وہ آپ کے سامنے ہیں، 3 وکٹوں سے شکست کھا گئے. اچھا ایک بات ہے، میں یاد ہوگا میں آپٹمسٹک نہیں تھا پہلے ہی دن سے، میں نے کہا تھا کہ میں بالکل نہیں سمجھتا. شہریار صاحب کا یہ وہ جملہ بڑے ہے، نہیں وہ بول رہے تھے، میں وہ خود بولیں گے. لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی ریت رہی ہے کہ جیتا ہوا میچ یہ اکثر ہار جایا کرتے ہیں. اچھا اس ٹیسٹ میچ میں دیکھیں زیادہ تر جو پل رہا میچ میں بھاری رہا ہے وہ پاکستان کا رہا ہے. صرف اور صرف ان کا 2 جو ایسے اسپیل آئے ہیں جس میں ان کا اپنا انگلینڈ کی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا اور وہ میچ پاکستان کے ہاتھوں سے نکال کے لے گئے. اس میں پلاننگ کا فقدان نظر آ رہا تھا، بالخصوص ٹی کے بعد، کہ ہمارے لگ رہا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں اور ہم کسی معجزے کے منتظر تھے جو ہمیشہ سے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اف ان برڈس، کہ دعا کریں بس کہ ہم پہ مت رہنا، آپ دعا کریں کچھ معجزہ ہو گیا تو پھر ہم میچ جیت جائیں گے. طرف آؤں گا اور وہ اس بات کو تھوڑا سا طوالت ملے گی یا طول دیں گے جو آپ آغاز میں کہہ رہے تھے. تو اب میں چلتا ہوں شہریار خان صاحب کے پاس. شہری بھائی، آپ نے ایک جملہ بولا تھا میں بہت آپٹمسٹک ہوں، اور اسی کے حوالے سے ندیم صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن میں اس سے پہلے وہی جملہ رکھوں گا کہ انگلینڈ نے پاکستان سے فتح چھین لی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے دو چیزیں کل کی اگر آپ کو بات یاد ہو، میں نے یہ کہا تھا کہ فتح ہماری ہوگی اور اس کے لیے ہمیں جارحانہ کھیل کھیلنا ہوگا. بالکل. لیکن جب آپ نے شروع میں وکٹیں گرا لی اور مطلب آپ نے جب 117 اسکور کی پارٹنرشپ کا ٹائم دے دیا انگلینڈ کو، وہاں آپ نے گیم اپنی جگہ لوز کیا ہے. اور وہ بلا شبہ یہ کپتان کی نااہلی ہوتی ہے جب آپ اتنے قریب جا کر اور میچ ہار جائیں. اس میں کسی اور کھلاڑی کو الزام نہیں دیتا، اس میں آپ کو بڑی، میں نے کہا تھا، ایگریشن دکھانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ انگلینڈ اس کو ون ڈے کی طرح کھیلے گا اور انہوں نے کھیلا ون ڈے کی طرح اس کو. اور ووکس کا کمال اور بٹلر کا کمال اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہماری خراب ترین ناقص ترین کارکردگی کپتان کی ہے اس کا کمال اپنی جگہ ہے. اور بالکل یہ مصباح الحق جو ہے وہ ہیڈ کوچ بھی ہیں، چیف سلیکٹر بھی ہیں، ذمہ داری پھر وہ کسی اور پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ وہ کپتان ہے. میں ایشیا کپ میں ان کے ساتھ ادھر ڈھاکہ میں تھا 2012 میں، وہاں انڈیا کے ساتھ میچ تھا. انڈیا نے اس دن سچن تندولکر کو بھی آزمایا بالنگ میں اور 8 بالرز انہوں نے کھلائے اس دن. ہمارے پاس حماد اعظم موجود تھا، تو میں نے سوال کیا آفٹر دا میچ، میں نے کہا مصباح آپ کے پاس تو انہوں نے تندولکر کو بھی کھلایا، ہو از ناٹ اے ریگولر بالر، لیکن آپ کے پاس حماد اعظم جیسا ایک آل راؤنڈر موجود تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں آزمایا؟ انہوں نے کہا اتنا یہ کروشل میچ تھا، اس میں ہم رسک نہیں لینا چاہتے تھے. تو جو کپتان رسک نہ لینا چاہتا ہو اس کو پھر کوئی سبزی کی ریڑھی لگانی چاہیے. اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو کرکٹ کھیلنی چاہیے. وہ بڑی جگہ پہ رسک نہیں لینا چاہتے. لیکن یہاں پہ بھی جو کپتان ہیں اظہر علی، میں چاہوں گا تھوڑا سا ان پہ واقعی بات ہو جائے، کیونکہ آپ نے تو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو شکست ہے اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اظہر علی پہ ہے. پہلے میں ندیم صاحب آپ سے کوئنٹ چاہوں گا کہ ان کی اننگز، ان کی بیٹنگ اور اس کے بعد ان کی کیپٹنسی فیلڈ میں کیا رہی، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اظہر کو؟ کہیں ذمہ داری دیتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اظہر کی ہے ضرور، لیکن اظہر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اظہر علی وہ بیٹسمین ہے جس کے بیگ میں ٹرپل سینچری بھی ہے اور ڈبل سینچریز بھی ہیں، اور سینچریز تو ہیں ہی کافی ساری. تو وہ بیٹسمین ہے، لیکن ہاں پریشر ضرور ہے اس کے اوپر کہ وہ کپتانی کا پریشر ہے. میرے خیال میں اگر کپتانی کا پریشر سے ان سے ہٹا دیا جائے تو وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے فیلڈ میں بھی جو آپ نے دیکھا کہ ڈبل مائنڈڈ ہو کے وہ کھیل رہے تھے، اس طرح سے نہیں کر پائے. پھر بات رہی کہ کوچ کی بھی، دیکھیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ چلتی کس کی ہے ٹیم میں، کپتان کی چلتی ہے یا کوچ کی چلتی ہے. بیسکلی بنیادی طور پہ تو جو کپتان ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. کوچ اسے مشورہ دے سکتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہے فیلڈ میں گراؤنڈ میں موجود ہے کپتان، اسے معلوم ہے اپنے جو 10 کھلاڑی مزید ان کے علاوہ انہیں کہاں کس طرح سے استعمال کرنا ہے، فیلڈ کیسی ہم نے لینی ہے. کیونکہ جب آپ فیلڈنگ بھی اگر دیکھیں گراؤنڈ کے اندر کس طرح سے اسکیٹرڈ تھی،
ایک سلپ کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے, باقی سب باؤنڈریز پہ تھے, ان کو 2-3 رنز بنانے میں تو مسئلہ ہی نہیں آ رہا تھا, اور ایک باؤنڈری وہ ضرور لے رہے تھے. تو یہ جو پلاننگ تھی وہ ناقص تھی, ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ موجود ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, یہاں ہم بٹلر کو اور واکس کو ہم کریڈٹ دے رہے ہیں, اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے سارا ان کی بیٹنگ کا, وہ پاکستان کی ناقص پلاننگ کا اور وہ نا تجربہ کاری کا تھا, جو آخر میں جس طرح سے ہم نے بالنگ کی اور اپنے جو اسپیشلسٹ بالر تھے انہیں ہم نے اس صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا. دیکھیں اس ہارے ہوئے میچ میں بھی جب یاسر 9 وکٹس لے جاتے ہیں تو یہ میچ تو پھر پاکستان نے جیتنا چاہیے تھا. وجہ یہ ہے اب آپ 117 پر آدھی ٹیم کو لوٹا دیتے ہیں پویلین, تو پھر باقی 160 رنز آپ نے بنوا دیے. آپ صرف موزے کے منتظر رہے, آپ نے اگریسو کیوں نہیں بالنگ کرائی, آپ نے اپنے فیلڈرز کو پھیلا دیا, ان کو موقع مل گیا, وہ پھر کھیلتے گئے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, جس طرح آپ نے واقعی یہ بات کی ہے کہ وہ کپتانی کے بغیر بہت اچھا کھیل جاتے ہیں اظہر علی, اور واقعی ان کے بیگ میں, ان کے سکور بورڈ میں بہت سارے ایسے سکورز ہیں اور ٹرپل سینچری بھی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سوال ہی پیدا ہو جاتا ہے تو آلٹرنیٹو کوئی بھی آپ کو متبادل, یعنی جیسے بابر اعظم اگر اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ون ڈے بھی کھیل رہے ہیں اور T20 بھی, تو طویل دورانیہ میں نہیں کپتانی کر سکتے. آپ دیکھیں یہ آلٹرنیٹ جو ہے یہ ہمیشہ, جیسے سیاست میں بھی ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے, تو ہر جگہ آلٹرنیٹ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے, دستیاب ہوتا ہے. حالیہ ٹیم میں اگر ایک نام آپ کو نظر آتا ہو, کوئی نام نہیں, دیکھیں وہ تو انہی میں سے کسی ایک کو بنانا ہوگا آپ نے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ابھی 2 ٹیسٹ آپ نے اور کھیلنے, ابھی وہ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. دیکھیے گا کیا اشر کریں گے اظہر علی کے, خدا نہ خاصہ اگر کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں بالکل یعنی کہ وہ نہیں کرنا چاہیے بلیم کہ سارا سب کچھ ختم ہو گیا, نہیں. ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے, میرے خیال میں شاید یہ شہری زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, 2000 کے بعد پاکستان یہ پہلی بار ہارا ہے شاید, جب 250 کے بعد پاکستان ہارا, 277 تھا, اور کبھی پاکستان میچ ہارا نہیں تھا 250 کے بعد. پاکستان نے ہمیشہ پہلے ہی ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ناقص ہماری پلاننگ تھی. میں یہی سوال لے کے جاؤں گا شہری بھائی کی جانب. شہریار خان صاحب, آپ نے کل ایک جملہ بولا تھا, 244 رنز تھے جو اس وقت بنتے تھے اور 2 وکٹیں باقی تھیں. اب میں بولا تھا 20 سکور بھی کر جائیں, اور میں نے وہ جملہ بولا تھا کہ 264 تک چلا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یعنی آپ بھی مطمئن تھے, اور کسی حد تک میں بھی مطمئن تھا کہ واقعی اگر اتنا ہو جاتا ہے تو پاکستان شاید بہتر کارکردگی دکھائے گا. لیکن 277 کا ٹارگٹ دے دیا, ہدف دے دیا, اور یاسر شاہ جو ہیں 33 رنز کی بڑی اچھی اننگ انہوں نے کھیلی. اب یہ صورتحال کے باوجود اگر میچ چلا جاتا ہے تو واقعی فتح لی گئی ہے, انہوں نے چھین لی پاکستان سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اندازے غلط ہو گئے, کس وجہ سے غلط ہو گئے؟ کہ ہم تو کم سکور بھی سمجھ رہے تھے کہ 250 واقعی اتنا سکور ہے, جس طرح ندیم صاحب بات کریں تو 277 کا ٹارگٹ تھا, اور انگلینڈ کی پچھیں تھیں, اور پاکستان کا جہاں پہ توتی بولتا ہے, اور اس سے پہلے ہی یاسر شاہ نے جو 4 وکٹیں دی ہیں اور اچھی خاصی بالنگ. کہاں دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی فقدان یا کمزوری یا بحران نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے کپتان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گراؤنڈ میں ہو, جیسے ندیم صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کوچ کا کام ہے فیلڈ کے باہر تک, فیلڈ کے اندر کپتان کی ذمہ داری ہے. اب وہاں جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں وہاں آپ کی پلاننگ چلتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بالر اگر شاہین شاہ آفریدی آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ بال کر رہا ہے تو آپ کے پاس سلپس کتنی ہونی چاہیے, آپ کے پاس گلی ہونی چاہیے. اور جب آپ ایگریسو کرکٹ کھیل رہے ہوں تو پھر آپ کے پاس سلی میڈ آن اور سلی میڈ آف بھی ہوتی ہے. لیکن ادھر ہم نے یہ بالکل نہیں دیکھا. اب آخری جو چوکا تھا اگر آپ اسی کو لیں تو کیچ بنا, لیکن جو ہے وہ وہاں پر فیلڈر نہیں ہے آپ کے پاس, گلی ہونی چاہیے تھی. آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ بیٹس مین کو آپ نے دباؤ میں لانا ہے. وہ آپ نے کس طرح دباؤ میں لانا ہے, آپ نے اپنی فیلڈنگ اس طرح کی سیکیور رکھنی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت ان کی ہمت نہیں کھلی ہوئی, 5 وکٹوں پہ 117 رنز آئے, اور آپ نے اس کے بعد اتنی کھلی جا دی ووکس کو اور بٹلر کو ادھر کے, انہوں نے چھکے چھڑا دیے آپ کے. آپ نے ان کو روکنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایک اچھا کپتان کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیے میں کیونکہ ہم لوگ جو اپنے بچپن میں کرکٹ دیکھتے رہے, وہاں ایک طرف اگر عمران خان کھڑا ہوتے تو دوسری طرف آ کے جاوید میرداد کھڑا ہوتے تھے, اور آخر میں پتہ لگتا تھا ایک بڑا سا ٹوٹل جو ہے ہمارا سامنے کھڑا ہوا ہے. اچھا پھر اب جب کرکٹ اتنی تبدیل ہو گئی کہ بال پہ فیصلہ, جب یہ شارٹ کرکٹ آئی ہے, جب سے T20 آئی ہے,
اس کے بعد سے بہت فارمیٹ تبدیل ہو گیا کرکٹ کا, اور ٹیسٹ میں بھی آپ کو وہی رنگ نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ کوہلی جیسا کپتان جو ہے وہ اگر ایک چوکا لگتا ہے ایک اوور میں, وہ پریشان ہو گیا اور فیلڈ ساری جو ہے آپ کے ادھر بلا لیتا ہے, مشورہ کرتا ہے کہ فیلڈ کس طرح تبدیل کی جائے, ٹائم لیتا ہے. بھائی آپ کو آپ نے سوچا ہی نہیں, آپ شکل ایک بری سی بنا کے آپ کو وہ کیمرہ دکھاتا ہے. کپتان کا کام بری شکلیں بنانا نہیں ہوتا فیلڈ کے اندر, کپتان کا کام بری صورتحال کو اچھا بنانا ہوتا ہے. اور آپ کے پاس تو بہت اچھی صورتحال تھی کہ آپ نے 219 میں آپ نے پہلے انگلینڈ کو آؤٹ کیا, تو اب آپ کے پاس 277 رنز جو ہے انہوں نے بنانے تھے, آپ ان کو وہاں نہیں کنٹین کر پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف کوئی خرابی ہے, خرابی یا کوئی بہت زیادہ اچھی کرکٹ انہوں نے نہیں کھیلی. جس طرح کل جوائے روٹ نے کہا کہ ہماری, سنیے گا, ایک جوائے روٹ نے کہا کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اس گیم میں, اور ان کی غلطیاں تھیں لیکن ہم نے ان غلطیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. بالکل. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا سکور بورڈ پہ نظر دوڑاؤں تو پہلی اننگ میں 355, دوسری میں آپ 169 کرتے ہیں, تو لازم بات ہے کہ آپ کی جو بیٹنگ ہے اتنی متزلزل یا اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ میچ بنا کے بگاڑ دیتے ہیں. تو وہاں پہ مڈل آرڈر کا جو کردار تھا, کیونکہ پہلے 375 میں بھی ایک سینچری ہے اور وہ اوپنر کی ہے, اور انہوں نے تو اچھا خاصا نام بنایا, یعنی 24 سال بعد یہ اعزاز ان کے نام آیا ہے. تو مڈل آرڈر آپ کا کہاں ہے, وہ کمزوری, اور اس میں زیادہ کردار بھی آپ کی کیپٹنسی کا ہے, اور کپتان کا جو نمبر ہے بیٹنگ آرڈر میں وہ بڑا رول پلے کرتا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا پورا مڈل آرڈر جو ہے اپنی سیکنڈ اننگ میں بالکل ٹریس نہیں کرتا پہلی اننگ کو؟ دیکھیں ہم یہ بالکل اوور کانفیڈنٹ گئے دوسری اننگ میں, ہم پتہ ہی نہیں تھا 350 آپ بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ بالکل ہی نیچے آ گئے, کسی نے کوئی اسکور ہی نہیں کیا. آپ جس طرح کھیل رہے ہیں, آپ بابر اعظم کو لے لیں یا شان مسعود کو دیکھ لیں, اظہر علی کو تو خیر تھوڑا سا مائنس بھی اگر آپ کریں, سارے کسی نے بھی, ہر کسی نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا. اچھا یہی چیز بالنگ کے اوپر ریفلیکٹ ہوئی ہے آپ کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا وہ نہیں کھیلا, کیونکہ دیکھیں انگلینڈ میچ لوز کر گیا تھا, یہ جب یہ 277 کا ٹارگیٹ انڈر پریشر تھے, وہ جس طرح سے 137 رنز کی لیڈ آپ کو مل گئی تھی. دیکھیں وہ ون ڈے کی طرف پہ کھیل رہے تھے, جب 5 وکٹ گر گئے ان کے, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کھیل جارحانہ ہی رکھا. کیوں کہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا لوز کرنے کے لیے, لیکن پاکستان کے پاس سب کچھ تھا, میچ پاکستان کی جھولی میں آ چکا تھا, لیکن انہوں نے کیسا نکالا میچ, صرف ایگریسو اپنی اننگ کھیلی انہوں نے اور میچ کو دفاعی نہیں کیا. پاکستان ہمیشہ لوز کیا پاکستان نے جب انہوں نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی ہے, وہ یہی وجہ ہے یہ میچ بھی گیا. ماضی میں آپ جتنے میچز اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان اسی طرح سے ہارا ہے, جیتے ہوئے میچ ہمیشہ یہ ہارا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں اس کی, کیا منصوبہ بندی ہے, کیا حکمت عملی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہارتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, یا کوئی سگنل ایسے آ جاتے ہیں جیسے ٹی کے بعد ہوا ہے کہ بالنگ جو آپ کے اٹیکر تھے وہ نہیں تھے. تو یہ سمجھ یار خان, میں یہی سوال آپ سے کروں گا کہ بیٹنگ کی کنسسٹنسی نہیں تھی. پہلی اننگ میں آپ 375 کرتے ہیں, دوسری میں 169 کرتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی اننگ میں آپ کو 137 کی لیڈ بھی مل جاتی ہے, لیکن آپ پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور آپ کی بیٹنگ پھر فلاپ ہو جاتی ہے. یعنی کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بار بار آپ کی بیٹنگ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کی فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو جاتی؟ ہم نے پہلے دن بھی ایک بات ہم نے کہی تھی کہ ہماری بیٹنگ جو ہے مڈل آرڈر بیٹسمین اور ہمارا جو اوپننگ سٹارٹ ہے وہ بہت عرصہ ہو گیا ہمارا مسلسل شیکی ہے, اور ہمارا کوئی ایک پلیئر جو ہے کبھی پرفارم کرے تو وہ ہم نے پھر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا. یہ جو ریسنٹ پاسٹ ہے ہم نے اس میں ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا بابر اعظم پہ. اکلوتا بابر اعظم کھیلتا تھا, اور آخر میں آ کر پھر جو بہت چوکے چھکے مارنے ہیں تو وہ شاداب خان مار لے گا آ کے, وہ عماد وسیم مار لے گا. ہم نے بس وہ کچھ سہارے رکھے ہوئے, باقی سارے وہ جو وزیر اعظم کا ہمارا ایک وہ نعرہ ہے وہ ریلو کٹے لگتے ہیں, پھر سارے کے سارے جو بیٹھے رہیں گے, پھر آپ نے صرف انتظار کرنا ہے کہ کوئی اچھی پرفارمنس دے گا تو ہم جیت جائیں گے. پھر آخر میں فتح کا جشن سارے اس طرح منا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا بڑا اس میں ہاتھ رہا, ٹیم ورک نہیں نظر آتا ہمیں. کنسسٹنسی کی جہاں بات ہے, یہ چیز یہ پرفارمنس لے کر آنی ہے آپ کے کوچ نے جو 32 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے آپ سے.
اور 32 لاکھ روپے کو کم اماؤنٹ نہیں ہے جناب. ایک بہت بڑی ایک غریب ملک کے کرکٹ بورڈ کے کوچ ہیڈ کوچ بھی آپ نے ان کو بنایا, چیف سلیکٹر بھی آپ نے ان کو بنایا. مجھے نہیں پتا ساری دنیا میں کوچنگ کے لیے ان کو لیا جاتا ہے جنہوں نے کوچنگ کے کورسز کیے ہوتے ہیں. زبانی کلامی کوچ جو ہے وہ نہیں مانا جاتا کہ کرکٹ سب نے کھیلی ہے. عمران خان سے اور جاوید میاں-داد سے اچھی زیادہ کرکٹ کس نے کھیلی؟ سب سے زیادہ ورلڈ کپ کس نے کھیلے؟ جاوید میاں-داد نے. اب وہ لیکن کوچ کے طور پر آئے, انہوں نے ایک آدمی پہ فوکس کیا, شاہد آفریدی کو سینچری کرا دی, لیکن شاہد آفریدی آج بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے تباہ کیا. یہ چیز جو ہے کوچ کا کام ہے کہ وہ لے کر آئے یہ چینج والی کنسسٹنسی کے لیے. لوگ سارے کے سارے آپ تمام دنیا کو دیکھیں گے, کرکٹنگ ورلڈ کو ویڈیو انالیسس کیا جاتا ہے, شام کو بیٹھ کر اپنی کوتاہیاں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں یہاں میچ ختم ہوتا ہے, شام کو ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, شام کو ہم کلبوں میں جاتے ہیں, کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی. اور یہ آج سے نہیں ہو رہی, یہ 90s سے ہمارا یہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, وہاں پہ کبھی آپ کے پاس کپتان چینج ہوا جو تھوڑا سا سخت ہوتا ہے, اس کے خلاف ایک لابنگ ہو جاتی ہے, اور اس کی ابتدا بھی یہ لابنگ کرنے کی, گروپ بندی کی, اس کی بھی باقی چیزوں کی طرح سیرا عمران خان کے ساری ہے. انہوں نے یہ گروپنگ کی ابتدا پاکستان میں انہوں نے کی, اور جاوید میاں-داد کو جب کپتان بنایا تو انہوں نے ان کی کپتانی میں کھیلنے سے انکار کر دیا, اور ان کے ساتھ بہت سارے سینئر پلیئرز چلے گئے, تو پھر جونیئرز پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی تھی. بالکل یہ سارا کے سارے سیرے جو ہے وہ اسی دلہا کے سر پہ جاتے ہیں. شہریار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن میں ذرا ندیم صاحب سے ایک اور کویشچن کروں. ندیم صاحب, صورتحال تو آپ دیکھ رہے ہیں, میچ کی جو صورتحال رہی, یعنی اچھا خاصا میچ ہم نے بنایا دے دیا, تو اب آگے بھی تو میچ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسی صورتحال میں ٹیم پہ ہم کتنا ریلائے کر سکتے ہیں اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں, ریلائے تو آپ کو کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی. اس میں ہاں پینک میں آ کے تبدیلیاں نہ کی جائیں تو بہتر ہے. ایک آدھ اضافہ انہیں کرنا پڑے گا. بیٹسمین کی کمی آپ کو شدت سے محسوس ہوئی, آپ کو فواد عالم کو آپ کو وہ کرنا پڑے گا, یہ جو بھی دیکھنا پڑے گا ایک آدھ. اور بہت زیادہ تبدیلیاں کریں گے تو پھر پرابلم ہوگی. ہاں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, میری اتنی وہ ہے کہ شاید ایک میچ ضرور پاکستان شاید جیت لے گا ان 2 میچوں میں سے. باقی ماندہ جو ہے صورتحال ہے ایسی کوئی صورتحال. ہاں, ایک وہ جو میں نے یاد ہوگا شروع میں کہا تھا کہ ایک میچ کا ضرور کچھ ہوگا سائیڈ میں آگے پیچھے, ایک میچ ہونا ہے. اور اگر ایک میچ آ جاتا ہے اور ایک ڈرا ہوتا ہے تو پھر تو ہم سیریز بھی برابر کرنے میں ڈرا تو خیر اب ڈرا والا سیزن تو اب گیا, اب ڈرا نہیں ہوتا مجھے. ہاں, ڈرا کا دور گیا, لیکن اب ہاں صرف ایک کی امید تو رکھیں, آپ ایک کی امید تو رکھیں. وہ بھی اس کی بھی ریزنز ہوں گی, وہ پھر بعد میں بتائیں گے. اچھا, لیکن ہاں جو شہری جیسے کہہ رہے تھے نا کہ یہ پاکستان کا جو رہا ہے, میں تھوڑی سی ان کی بات کو وہ کر دوں کہ شام میں شاپنگ کرنی اور پھر بعد میں نائٹ کلبس میں جانا. لیکن یار شہری اس دفعہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا, وہ کورونا نے سب ختم کرا دیا, تو اسی لیے اب تو یہ وہیں تک محدود ہے. لیکن اگر ابھی بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو اب تو یہ سیریسلی یہ اس پہ غور کرنا پڑے گا, اور ہمیں پھر آگے کے لیے پر امید ہونا اس وقت پڑے گا کہ جب کوچ اپنے آپ کو محدود رکھے مشوروں تک. تو میرے خیال میں ٹیم یہ بری نہیں ہے, ٹیم اچھا کھیلے گی. بالنگ اٹیک پاکستان کے انگلینڈ سے بہت بہتر ہے, ان سے برا نہیں ہے ہمارا, لیکن کوچ کو صرف مشاورت تک محدود رکھیں گے تو یہی ٹیم آگے کلک کر سکتی ہے. اگر مداخلت بیجا مداخلت بار بار کے پھر جب یہ ٹیم جاتی ہے لنچ کے لیے, ٹی بریک پہ جاتی ہے, انہیں اگر مشورے دیں کہ اس سے اٹیک کرانا ہے, اس کھلاڑی کو یہاں کھڑا کرنا ہے, تو ایسے کام نہیں چلنے والا. پھر شہریار خان صاحب, میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ابھی تک انگلینڈ کی جانب سے ہم نے جیمز اینڈرسن کی بالنگ نہیں دیکھی. وہ جتنے توازن اسپیل اور جو ان کی آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ یا سوئنگنگ یارکرز ہیں, ریورس سوئنگ کرتے ہیں, وہ نہیں دیکھا ہم نے. براڈ کی وہ بالنگ ابھی نہیں دیکھی. ان کے جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں ان کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا. آج آ کے واکس نظر آ رہے ہیں جو نہ اتنے کوئی پرومیننٹ بالر ہیں اور نہ اتنے پرومیننٹ بیٹسمین ہیں. انہوں نے ایک کردار ادا کر دیا. ادھر آرچر کھیل گئے یعنی بالنگ کر گئے, ادھر جوس بٹلر کر گئے. یعنی ابھی تک انگلینڈ کے مین پلیئرز جو ہیں وہ چاہے بالنگ میں اور بیٹنگ میں دونوں نہیں چلے. تو آگے آپ کی پوری سیریز ہے, 2 میچز ہیں پورے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی آخر یہ فتح جو ہے کتنا ان کو بوم دے گی اور مزید بہتری آئے گی, اور پاکستان کے لیے کہاں ہے پاکستانی ٹیم کہ ابھی مین پلیئر تو چلے نہیں انگلینڈ کے؟
دیکھیں پاکستان بھی اس وقت جس فیز میں ہے، پاکستانی ٹیم ابھی ینگ پلیئرز ہیں اس میں، میں بار بار جو کہتا ہوں میں بڑا پر امید رہتا ہوں، میں بڑا مثبت رہتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ میرے خیال میں اسی نئی ٹیم کو آپ اگر جو ہے کہہ لیں آپ اس کو گود لیا آپ نے، ایک نیا بچہ ہے، اس کو آپ نے ابھی پالنا ہے اور اس کو آپ نے آگے لے کر جانا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے ابھی آپ نے. لیکن یہ مضبوطی پھر وہی بات ہے کہ میں اگر تنقید کرتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے شاید ٹارگٹ کروں گا میں، لیکن ہمارا مقصد اصلاح ہے یہ بتانے کے لیے کہ مصباح الحق جو ہیں ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جتنے وہ پیسے لے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے، اس کے مطابق ان کی پرفارمنس نہیں ہے. اور جو جیسے اس کے مطابق پرفارمنس نہیں ہے شہری بھائی، یا اہلیت ہی نہیں ہے، یا پیسے محسوس ہو رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں کوچز جو لیے جاتے ہیں انہوں نے کوچنگ کے کورسز کیے ہوتے ہیں، بالکل وہ لیول ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، اور وہ لیولز اگر آپ نے نہیں کیے ہوئے، آپ نے یہاں پہ جو جنہوں نے لیول 1 لیول 2 لیول 3 کی کوچنگ کی ہوئی تھی، یہاں پر آپ نے ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی نہیں رہنے دیا. ہمارے پاکستان میں انہوں نے جھاڑو پھیر دیے. وسیم خان صاحب جو سسٹم اب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ پاکستان میں کبھی بھی ڈومیسٹک کرکٹ کا نہیں رہا. جو حالانکہ جو پروڈیوس کر رہے تھے یہاں سے بچے وہ ہمیشہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کیے ہیں، لیکن انہوں نے ڈومیسٹک کا ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے یہاں پر. دوسری بات جو ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ کرونا نے ان کو باہر نہیں جانے دیا، لیکن ندیم صاحب دوسرا فیکٹر ایک اور آ گیا ہے کہ کرونا سے یہ باہر نہیں جاتے تو یہ کمرے سے باہر آ کر اپنی وہ موبائل کے اوپر اور اپنے ٹیبلٹس کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، یہ ضرور ٹویٹر کے اوپر ہر وقت وہاں پہ رہتے ہیں. اس کے بجائے پہ فوکس کرنا چاہیے ان کو. اپنا جو میں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو انالیسس جو ہے وہ دوسری ٹیم کا، مخالف ٹیم کا، کہ آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ یہ پرفارمر ہے، اس نے اچھا پرفارم کیا ہے، تو وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے شان مسعود کو ریڈ کیا اور اس کو اگلی اننگ میں انہوں نے کیسے آؤٹ کرنا ہے اس کی تیاری کر کے رکھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ویل ڈن، پلیڈ ویری ویل، اور اس کے بعد بس محدود وقت ہے. مجھے یہ جملہ بتائیں کہ اگلا میچ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مزید کوئی فیصلہ کنی میچ نظر آتا ہے آپ کو، اور جیت کس کی طرف جاتی ہے اگلے؟ جیسا ندیم صاحب کہہ رہے ہیں میچز ڈرا نہیں ہوں گے. اور کل کا دیکھیں میرا دعویٰ وہاں تک ٹھیک تھا کہ چوتھے دن ہی کھیل ختم ہو جائے گا، وہ دعویٰ ٹھیک تھا اور وہ میچ ختم ہو گیا. نہیں، جیسے ندیم صاحب نے تو ایک انالیسس دیا ہے کہ ایک میچ تو ہم ضرور لے لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے 2 ہی تو میچ ہیں، اگلا میچ آپ کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے یا دونوں آپ لیں گے؟ میرے اندازے کے مطابق اگر پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی ان خامیوں کو قابو پانے کے لیے محنت کرتی ہے تو 2 میچز بھی ہم جیت سکتے ہیں. لیکن وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اگر یہ جیتا ہوا اتنی بڑے مارجن کے ساتھ ہم جیت سکتے تھے جس میچ کو، ہم نے وہ ان کو توفتاً دے دیا انگلینڈ کو. تو یہاں پہ ہمیں محنت کرنی ہوگی اور یہ فوکس کرنا ہوگا، ایگریشن دکھانا ہوگا. یعنی ٹیم میں پوٹینشیل نظر آتا ہے آپ کو؟ پوٹینشیل ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں؟ اس ٹیم کے اندر پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے. صحیح، یہی سوال. اس ٹیم کے اندر ہی یہ برائی بھی ہے کہ یہ کسی ماڑی سے ماڑی ٹیم، کسی گندی سے گندی ٹیم سے بھی ہار سکتی ہے. آخری جملہ، محدود وقت، ایک جملہ. یہ تو پاکستان کا ہر دور میں المیہ یہی رہا ہے، وہ بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا دے گی اور چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے ہار جائے گی. لیکن بہرحال اگلے جو میچ ہے وہ پاکستان والے بالکل ہی جان لڑا دیں گے، جتنے ینگ لڑکے ہیں، کیونکہ ان کا پورا کیریئر پڑا ہوا ہے اور یہ میک اور بریک ان کے لیے. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. ندیم صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. شہریار خان صاحب آپ کی شرکت کا اور تجزیہ اور قیمتی وقت کا شکریہ. تھینکس اے لاٹ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر ہم کرونا وائرس کے بارے میں کوئی بھی خبر تصدیق کیے بغیر سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پر فارورڈ کرتے ہیں تو عموماً فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. معجزاتی ٹوٹکوں، ویکسین اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں جھوٹی خبریں